बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी। इस मुल्क में 4-5 बड़े इशू हैं। पहला बड़ा इशू ये है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा और क्या मौजूदा आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेंगे या वो रिटायर हो जाएंगे। दूसरा बड़ा इशू ये है कि शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से लंदन में जो मुलाकात हुई उसका क्या नतीजा निकला और उस मुलाकात का मकसद क्या था। तीसरा बड़ा और सबसे अहम इशू है, इमरान खान साहब के ऊपर हमला हो गया था और उस हमले में अभी तक ये चीज़ें सामने नहीं आई कि उन पर हमला किसने किया था और वो हमला सही था, गलत था, सच्चा था, झूठा था। हाँ, सब उस हमले में ज़ख्मी हुए थे, नहीं हुए थे। उनको AK-47 लगी थी, उनको कोई 9mm की गोलियां लगी थी या उनको शरे लगे थे, रिपीटर के शरे लगे थे, कारतूस के शरे लगे थे या कुछ और था। और उसके अलावा उनके ऊपर हमला करने वालों के जो नाम वो ले रहे हैं, ये बड़ा इशू है। अरशद शरीफ का कत्ल इस मुल्क का एक बड़ा इशू है और अभी तक अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कोई वाज़िया चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन ये चूँकि बड़ा इशू है और ये इशू भी मीडिया के अंदर डिस्कस होता है कि अरशद शरीफ को आखिर किसने कत्ल किया, वो कीनिया किसके कहने पर गए थे। और अब उनके हवाले से कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है और ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें तशद्दुद करके हलाक किया गया, उन्हें कत्ल करने से पहले 3 घंटे तशद्दुद किया गया। इस खबर के क्या सोर्सेज हैं ये बताएंगे आपको। और 5वां बड़ा इशू क्रिकेट है। तो महंगाई इस मुल्क का मसला नहीं रही, ना इस मुल्क का महंगाई इस मुल्क का मसला नहीं रही, ना इस मुल्क का मसला मईशत है। मईशत भी सेकेंडरी इशू होकर रह गया है। तालीम और सेहत का दूर दूर तक किसी को कोई ताल्लुक ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की किसी को परवाह नहीं है। सड़कें बंद हैं तो बंद हैं, खुली हैं तो खुली हैं और डाकू लूट रहे हैं तो लूट रहे हैं, चोरियां डकैतियां हो रही हैं। लोगों की जानो माल की कोई गारंटी नहीं, कोई हिफाजत नहीं और यहाँ पर सियासत खेला जा रहा है। सियासतदान या तो चाहते हैं कि उनको इलेक्शन मिल जाए या फिर उनकी सिलेक्शन हो जाए, जबकि कौम क्रिकेट के पीछे लगी हुई है। तो ये दो पल भर की खुशियां हैं जिसके पीछे कौम इस वक्त लगी हुई है। लेकिन ये एक खुशी का मोमेंट है और खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है, तो इसकी खुशी मना लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कहते हैं और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। असल जो इशूज़ हैं वो दब कर रह गए हैं, वो इशू कोई डिस्कस नहीं कर रहा, वो इशू पीछे चले गए हैं। अगर आप साल पहले देखें तो महंगाई इस मुल्क का बहुत बड़ा इशू था और मईशत एक बहुत बड़ा इशू था। महंगाई और इकॉनमी पे बहुत बात होती थी, लेकिन उसके बाद फिर जब खास साहब की हुकूमत चली गई, उनको घर भेज दिया गया, तो महंगाई और मईशत इस मुल्क का इशू नहीं रही। चंद दिन ये कहा गया जी कि मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, मईशत डूब रही है, लेकिन ना मुल्क श्रीलंका बना ना मईशत डूबी। मामला वैसे का वैसे चलता रहा। चीज़ों की कीमतें डबल करके आवाम की जेबों से पैसा निकाल लिया गया और वो जो नुकसान हो रहा था कौमी खजाने को या किसी और को, वो पूरा कर लिया गया। तो अब वो कहते हैं ना कि आप भी खुश थे गाहक भी खुश। तो दोनों तरफ से मामला, अब न महंगाई की बात होती है ना मईशत की बात होती है। हालांकि महंगाई अभी भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और मईशत अब भी डामाडोल है और मईशत इतनी ख़राब है कि पाकिस्तान को पेमेंट करने के लिए कर्ज़ों का जो सूद देना है उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है और उसके लिए वो अपने दोस्तों की तरफ देख रहा है कि वो उनकी मदद करें इस मुश्किल सूरत हाल में, और वो यकीनी तौर पर उनके दोस्त मदद करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के बुनियादी इशू है वो दब के रह गए, तो उन इशूज़ पर कोई बात नहीं करता और ना वो इशू मेरा ख्याल है पब्लिक के अब मद्देनजर हैं, क्योंकि हर आदमी को ये लग गया अब जो लड़ाई है वो सीधी हो गई है। वो लड़ाई है, इमरान खान साहब कहते हैं जी हम किसी के गुलाम नहीं, हम इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। और जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं वो ये कहते हैं जी कि हम इलेक्शन अपनी मर्ज़ी से कराएंगे, आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी कर लाएंगे, जो कि उनका इस्तेहकाक है। आर्मी चीफ लगाना प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक होता है, लेकिन इलेक्शन के ऊपर सियासी जमातें मिल बैठकर कोई ना कोई फैसला कर सकती हैं। लेकिन नहीं हो रहा है जनाब, इलेक्शन नहीं कराना और जिद पे बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब अपनी जिद पे बैठे हैं और बाकी लोग अपनी जिद पे बैठे हैं। तो आर्मी चीफ की तकरीर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नया आर्मी चीफ आ रहा है या जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ है इनको एक्सटेंशन मिलेगी। जो नून लीग के वोटर सपोर्टर हैं वो कहते हैं जी कि बाजवा साहब जा रहे हैं, उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी और ना ही नवाज शरीफ उन्हें देने पर तैयार हैं। और उनके जो उम्मीदवार हैं वो है जनरल आसिम मुनीर और उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनको फोर्स जनरल का प्रोटोकॉल दे दिया गया। ये मैंने को पिछले व्लॉग में बताया था कि इस किस्म की खबरें देने गर्दिश है। दूसरी तरफ हुकूमत के जो मुखालफिन हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, वो भी अब जनरल फैज़ हमीद के हक में नहीं कैंपेन चला रहे, वो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के हक में कैंपेन चला रहे और कह रहे जी कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है।
تو اس کو وہ اپنی فتح سمجھ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ وہ ایکسٹینشن لے لیں یا وہ ان کو خود ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہے۔ اس سے قبل باجوہ صاحب خود اعلان کر چکے ہیں ایک بہت بڑے سیمینار کے اندر بھی اور بہت سی نجی محفلوں میں بھی کہ وہ اب آرمی چیف نہیں رہیں گے، اور باقاعدہ الوداعی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آئی ایس آئی کے دفتر کا بھی دورہ کر لیا، الوداعی ملاقات کر لی ہے، اور پشاور کور کا بھی دورہ کر لیا اور وہاں بھی جوانوں سے خطاب کر لیا، تو وہ مل رہے ہیں لوگوں سے، تو وہ بالکل اس شخص کی طرح بیہیو کر رہے ہیں جو کہ اپنے عہدے کی مدت مکمل کر کے جانا چاہ رہا ہو۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ بضد ہیں کہ جی نہیں وہ ایکسٹینشن لیں گے، وہ رہیں گے، ان کو رکھا جانا چاہیے۔ مسلم لیگ نون بھی چاہتی ہے کہ وہ رہیں، اور پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ وہ رہیں، نئے آرمی چیف پہ کوئی تنازع نہ ہو، تو اس قسم کی باتیں، اور شاید یہی وہ معاملات ہیں جن کے اوپر کلیئرٹی کے لیے شہباز شریف کو لندن جانا پڑا ہے، اور ایک بار پھر نواز شریف سے رہنمائی لے رہے ہیں کہ کرنا کی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ باجوہ صاحب جا رہے ہیں، وہ ایکسٹینشن نہ لینے کا اعلان کر چکے ہیں، اور نواز شریف صاحب نئے آرمی چیف کا نام فائنل کر کے بتا چکے ہیں شہباز شریف کو۔ لیکن اب یہ پروپیگنڈا یا یہ کہہ لیں افواہیں ہیں یا کیا سرائی ہیں کہ نہیں جی معاملہ جو ہے وہ بدل رہے ہیں، اور آرمی چیف شاید ایکسٹینشن لے لیں، اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ جی اگر آپ نہیں رہیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ خود تحریک انصاف کو خدشہ اس بات کا بھی ہے کہ باجوہ صاحب چلے گئے اگر ریٹائر ہو کر، اور پیچھے سے پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کو دیوار میں چن کے رکھ دے گی، کیونکہ یہ فیصلہ کیا گیا ہوا ہے کہ اگر باجوہ صاحب چلے گئے، یعنی خان صاحب کے جو سرپرست رہے کسی زمانے میں، جنہوں نے خان صاحب کی آبیاری کی، اور پنجابی میں کہتے ہیں مراسد منڈے چودھری بناتا، تو اب ان کو تو وہ چلے جائیں گے، دل میں ان کے بھی تو ہمدردی ہے نا کہ ابھی ان کو حکومت اس لیے کچھ نہیں کہہ رہی کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سافٹنس آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد عمران خان ہوں گے اور حکومت ہوگی، اور پھر ان کی مرضی کا آرمی چیف ہوگا، تو کچھ اس قسم کی صورتحال ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی آرمی چیف کی تقرری کے لیے سمری بھیجی نہیں گئی، موو نہیں کی گئی، نام اس کے اندر نہیں ڈالے گئے، یہ کہیں زبانی کلامی سینوں کے اندر اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون نیا آرمی چیف ہوگا، اور یہ آپشنل ہے کہ باجوہ صاحب کے ساتھ اگر ان کو کنونس کیا جائے، یا اگر شہباز شریف اس کی منظوری لے آئے نواز شریف سے، اور اس فارمولے کے تحت ان کو ایکسٹینشن دے دے کہ یہ آپ ہی رہیں، تاکہ معاملہ جو ہے وہ یہ تقرری متنازع نہ ہو، نئی گورنمنٹ ہماری آئے یا عمران خان کی آئے، وہ پھر آ کے تقرری کر لیں۔ یہ ایک آپشن شاید اس لیے بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس سے عمران خان کے دل کو تھوڑی تسلی ہو جائے گی، اور وہ جو اتنا انہوں نے شور مچایا ہوا اور غدر مچایا ہوا ہے وہ اس سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن انہوں نے باز نہیں آنا، عمران خان صاحب کی حکومت بن گئی تو ان کو کسی نے نہیں چلنے دینا، اور اگر عمران خان کی حکومت نہیں بنی تو عمران خان نے کسی کو نہیں چلنے دینا۔ تو دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب ون ون چاہتے ہیں، جو کہ بڑا مشکل ہے۔ خود عمران خان صاحب نے اعلان کیا جی کہ ان کے قتل میں دراصل 7 لوگ ملوث ہیں، 4 کے نام وہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں، 3 کے نام انہوں نے بتا دیے تھے ابھی حال ہی میں۔ انہوں نے کہا جی وہ شہباز شریف وزیر داخلہ، رانا ثناء اللہ، اور ڈی جی سی میجر جنرل فیصل، یہ 3 نام انہوں نے بتائے۔ اب انہوں نے اعلان کیا کہ میں واقعی کے 4 نام بھی بتانے جا رہے ہیں، اور یہ نام کب بتائیں گے اور کیسے بتائیں گے، لیکن انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ انہیں اپنے خلاف ہونے والی قتل کی سازش کا 2 ماہ پہلے پتہ چل گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ 24 ستمبر کو رحیم یار خان کے جلسے اور 7 اکتوبر کو میاں والے کے جلسے میں انہوں نے یہ بات جو ہے وہ پبلک کے سامنے رکھ دی تھی، اور اسکرپٹ کے مطابق وزیر آباد میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں وہ قتل کی سازش پر عمل درآمد کروانے والے دوسرے نام بھی سامنے لائیں گے۔ کل ترک ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک جو ہے وہ یعنی انہوں نے فوج پہ الزام لگایا تھا انڈائریکٹلی، اور کہا تھا کہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ ہر معاملے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، اور انہوں نے ہی ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی، اور انہوں نے ہی یعنی پولیس جو ہے ان کو یعنی پولیس پہ ان کا کنٹرول ہے۔ تو خان صاحب نے یعنی فوج کے اوپر جو اٹیک کا سلسلہ ہے وہ انڈائریکٹ وہ ابھی تک رکھا ہوا ہے۔ اور جمعرات کو لانگ مارچ وزیر آباد سے شروع ہو رہا ہے دوبارہ، شام میں قریشی اس لانگ مارچ کو لیڈ کریں گے، جبکہ فیصل آباد یا ٹوبا ٹیک سنگھ سے اسد عمر جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں لانگ مارچ کی۔ تو یہ دو طرفہ لانگ مارچ ہے، 2 مویا لانگ مارچ ہے، کہتے ہیں 2 مویا، ایک منہ ادھر ہے ایک منہ ادھر ہے۔ تو اب خان صاحب نے کہا تھا میں خطرناک ہو جاؤں گا، تو اب وہ 2 موئے ہو گئے،
ایک لانگ مارچ وزیر آباد سے نکل رہا ہے اور دوسرا لانگ مارچ نکل رہا ہے ٹوبا ٹیک سنگھ سے، اور یہ دونوں لانگ مارچ کسی جگہ پہ آ کے کسی درمیانی جگہ پہ ملیں گے، اور یہ ان کی جو رفتار ہے وہ جو ریلوے کی سب سے سست رفتار ٹرین ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ سست رفتار ہوگی۔ جمعرات کو لانگ مارچ کے لیے پنجاب پولیس اب بڑی ایکٹیو ہوئی ہے، اور انہوں نے وزیر آباد اور گجرانوالہ میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر آباد سے نون لیگ کے سابق یو سی چیئرمین امتیاز باگڑی کو حراست میں لیا گیا ہے، اور انہوں نے چونکہ وزیر آباد میں اور اس علاقے میں نون لیگ بڑی سٹرونگ ہے، اور ان کو جو ہے وہ لانگ مارچ سے کے یعنی حوالے سے حراست میں لیا گیا ہے۔ ان کا اس حملے کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کو حراست میں لیا گیا یعنی نون لیگ کے رہنماؤں کو، تاکہ وہ کل وزیر آباد سے شروع ہونے والے لانگ مارچ کے سلسلہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکیں، اس لیے یہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو نون لیگ اس پہ احتجاج کر رہی ہے، بہت سے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس کے حوالے سے رپورٹ پیش کر دی گئی عمران خان صاحب کو، اور یہ رپورٹ پیش کی ہے مشیر داخلہ عمر سرفراز چیمہ صاحب نے، اور انہوں نے بتایا جی عمران خان پر حملہ کرنے والے کم از کم 2 لوگ تھے، اور یہ انہوں نے تفتیش کے بعد بتایا کہ جو مذہبی بیانیہ بنانے کی کوشش کی وہ بات غلط ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے، اور وزیر آباد کے واقعے کے بعد حافظ آباد میں بھی عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ انہوں نے رپورٹ جو ہے یہ پیش کی ہے عمران خان صاحب کی خدمت میں، اور اس رپورٹ کو پتہ نہیں سرکاری رپورٹ ہے یا کوئی ذاتی رپورٹ ہے، لیکن چونکہ وہ پنجاب کے وزیر داخلہ ہے اور ان کو یہ رپورٹ ویسے پبلک کے سامنے رکھنی چاہیے تھی، تو ایک اور انہوں نے یعنی اس کو فرینسک رپورٹ کہہ رہے ہیں، یہ فرینسک رپورٹ ہے، ابتدائی تحقیقات ہے، اس سے ثابت ہو گئی کہ عمران خان پر منصوبہ بندی سے قاتلانہ حملہ جو ہے وہ کروایا گیا، اور یہ بھی کہا گیا جی کہ عمران خان صاحب کی 5 گھنٹے حملے کی مانیٹرنگ کی جاتی رہی ہے۔ اس حملے کے حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ یہ اگر عمران خان صاحب کو 2 ماہ پہلے پتا تھا کہ ان پہ حملہ ہونے والا ہے، تو انہوں نے پھر اپنے ساتھ بے گناہ لوگوں کو مروانے کا منصوبہ کیوں بنوایا؟ کیونکہ خان صاحب اکیلے تو نہیں اس لانگ مارچ میں تھے، خان صاحب کے ساتھ تو سینکڑوں لوگ تھے۔ اگر مارنے والوں نے عمران خان کو مارنے کا پلان بنایا تھا تو وہ اگر یہ اس طرح کا اٹیک کرتے جس طرح بے نظیر کے اوپر بم بلاسٹ کیا گیا تھا، ان کے اوپر ایک خودکش حملہ کیا گیا تھا، اور اس میں پھر 150-200 لوگ ہلاک ہوئے تھے کراچی میں، اگر آپ کو یاد ہو، تو اگر اسی قسم کا کوئی اٹیک ہو جاتا تو اس میں اگر اتنے لوگ مر جاتے تو کون ذمہ دار ہوتا؟ خان صاحب خود تو بڑے پہلوان ہیں، ان کو تو گولی نے چھو کر نہیں گزرنا، گولی تو ان کے سجدے میں گر جاتی ہے، سیدھی ان کے پاؤں میں آ کر لگتی ہے۔ گولی بھی عمران خان، چونکہ عمران خان لیڈر ہے نا، تو گولی بھی جا کے وہ کسی جسم کے کسی اور حصے میں نہیں لگی، وہ سجدہ کرتے ہوئے سیدھی پاؤں میں گری، جناب عمران خان صاحب۔ تو عمران خان کا تو پتا تھا میرے اوپر فائرنگ ہوگی تو مجھے کون سا گولی لگنی ہے۔ اور آج ان سے ملاقات کی سراج الحق صاحب نے، اور خان صاحب اسی ٹانگ میں جس میں گولی لگی تھی نا اس کو بار بار ہلا رہے تھے، تو ہمیں نہیں سمجھ آئی دنیا کا کون سا ایسا مریض ہے جس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہو، گولی لگی ہو، وہ بھی AK-47، اس کے بعد بھی وہ ٹانگ ہلا رہا ہو۔ تو یہ اس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگلی خبر ارشد شریف پر حملے کے حوالے سے ہے۔ کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، اور کچھ تصویریں کامران شاہ نے اپنے پروگرام میں شیئر کی ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ارشد شریف پر جو انہیں مارا گیا تھا، جو انہیں مرڈر کیا گیا، یا ان پہ جو فائرنگ کی گئی تھی، اس سے پہلے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کے جسم کے کچھ حصوں پر تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں، ہاتھ پر یا کلائیوں پر، اور کہا گیا جی کہ انہیں 2 سے 3 گھنٹے ٹارچر کیا گیا ہے۔ اب یہ رپورٹ سرکاری ہے غیر سرکاری ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ایک چونکہ کامران شاید بھی ایک معتبر اینکر ہے اور کریڈیبل صحافی ہے، تو اس کو ظاہر ہے یہ انفارمیشن کہیں نہ کہیں سے ان ہوئی ہے، اور خود تو وہ انویسٹیگیٹر رپورٹر نہیں ہے، تو یہ کسی ایجنسی نے انہیں دی ہے یا کسی ادارے نے انہیں فراہم کیا ہے، تو ان کی اس رپورٹ کے اوپر اعتبار نہ کرنا درست بات نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات پہلے سامنے نہیں آئی، کیونکہ 2 مرتبہ ہوا ہے پوسٹ مارٹم ارشد شریف کا، ایک کینیا میں ہوا تھا، اس رپورٹ میں بھی نہیں لکھا تھا کہ ان پہ کوئی ٹارچر کیا گیا ہے، اور ایک پوسٹ مارٹم پاکستان میں لانے کے بعد اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں ہوا تھا، اس میں بھی کوئی اس بات کا انکشاف نہیں کیا گیا تھا کہ ان پہ کچھ تشدد ہوا ہے۔ لیکن چونکہ ان کی والدہ انسسٹ کر رہی تھی کہ انہیں رپورٹ نہیں دی جا رہی ان کے پوسٹ مارٹم کی،
تو اب یہ رپورٹ پتہ نہیں شیئر ہوئی ہے، لیک ہوئی ہے، لیکن اس بات کا انکشاف ہوا کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی کوئی کسی نے بہت اپنا غصہ ان پہ نکالا ہے، کہ ان کو پہلے تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے اور پھر ان کو مارا گیا، اور جو پولیس، کینیا کی پولیس جس قسم کے بیانات دے رہی ہے وہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ تو یہ چونکہ ایک بڑا ایشو ہے، اس کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے کہ ان کے قتل کے پیچھے کون لوگ ہیں، اپنے ہیں، بیگانے ہیں، کیونکہ یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ ارشد شریف کے حوالے سے وہ عمران خان صاحب کے نظریات کا شکار ہو کر ریاست کے خلاف خاصے ایگریسو پروگرام کرتے تھے۔ بعد میں انہیں شاید اس غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا، لیکن انہیں ڈرا دھمکا کر کہ انہیں پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا، اور پھر جب وہ پاکستان واپس آنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ معاملہ بڑا مسٹری ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو جسٹس عطا اللہ سے نجات مل گئی ہے۔ اب وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے ہیں، اور سپریم کورٹ میں جو پہلے 3 ہم خیال جج تھے نا، اب ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اب جسٹس عمر فاروق سنبھالیں گے، اور وہ 11 جسٹس عامر فاروق سنبھالیں گے، اور وہ 11 تاریخ کو اس کا اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو خاص اب کے لیے ایک وہ جو کہا جاتا ہے نا بنی گالا کا کیمپ آفس بنی ہوئی ہے، یہ ایلیگیشن لگائے جاتے تھے۔ اب ممکن ہے کہ یہ عدالت اپنا جو اصلی آئینی رول ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرے، لیکن پھر وہی بیریئر ہے، یعنی ہم خیال 3 تھے، اب وہ 4 ہو گئے۔ اور ایک اور اہم خبر یہ کہ حکومت نے سود کے خلاف جو اپیلیں کی ہوئی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان سے۔ مولانا فضل الرحمان کو اس بات پر شدید تحفظات تھے کہ حکومت نے جو سود ختم کرنے کا معاملہ ہے اس کے خلاف وہ عدالتوں میں اپیل کے لیے گئی ہوئی ہے۔ پچھلی حکومت گئی ہوئی تھی تو یہ حکومت سے کنٹینیو کر رہی تھی، تو اب حکومت نے اس کے خلاف یعنی اپیل واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور بینکوں کو سودی نظام سے پاک کرنے کا جو مطالبہ ہے دیرینہ اس ملک کا، اس کو یعنی پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو آخری خبر یہ جی، نواز شریف واپس آ رہے ہیں، انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کر لی ہے، کچھ اہم فیصلے کر لیے گئے جن کا وہ اعلان کریں گے یہاں پہ آ کے، یا اعلان نہیں بھی کریں گے ان پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نظر آ ہی جائے گا 1-2 دنوں میں کہ وہ حکومت کی لائن آف ایکشن کیا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتا دیا تھا کہ یہ چونکہ ابھی یہ جو نومبر ہے، مڈ نومبر 21 نومبر تک، جس میں شاہ سلیمان نے آنا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 ریٹائرمنٹ ہے، 27 نومبر کی ایک ریٹائرمنٹ ہے، اور ایک 29 نومبر کی ریٹائرمنٹ ہے۔ یہ 2 بڑی ڈیٹس ہیں جن کے اوپر بہت ہی اہم قسم کی یعنی لوگوں کی نظریں ہیں، اور ان تاریخوں کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ ان تاریخوں کے بعد ہی جو ہے وہ کوئی صورتحال واضح ہوگی کہ سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔